SNB स्टूडियो प्रेजेंट अफसाना लाजवंती, जिसको लिखा है उर्दू अदब के मशहूर अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी ने। इससे पहले कि हम इस कहानी का आगाज़ करें, आप सभी से गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। हथलाइया कमलानी लाजवंती दे बूटे, ये छुई मुई के पौधे हैरी, हाथ भी लगाओ कमला जाते हैं। एक पंजाबी गीत। बंटवारा हुआ और बेशुमार ज़ख्मी लोगों ने उठकर अपने बदन पर से खून पोंछ डाला और फिर सब मिलकर उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए जिनके बदन सही व सालिम थे लेकिन दिल ज़ख्मी। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में फिर बसाव कमेटियाँ बन गई थीं और शुरू में बड़ी तुंदही के साथ कारोबार में बसाव, ज़मीन पर बसाव और घरों में बसाव प्रोग्राम शुरू कर दिया गया था। लेकिन एक प्रोग्राम ऐसा था जिसकी तरफ किसी ने तवज्जो ना दी थी। वो प्रोग्राम मग़विया औरतों के सिलसिले में था जिसका स्लोगन था दिल में बसाओ। और इस प्रोग्राम की नारायण बाबा के मंदिर और इसके आसपास बसने वाले क़दामत पसंद तबके की तरफ से बड़ी मुखालिफत होती थी। इस प्रोग्राम को हरकत में लाने के लिए मंदिर के पास मोहल्ले मुल्ला शकूर में एक कमेटी कायम हो गई और 11 वोटों की अक्सरियत से सुंदरलाल बाबू को इसका सेक्रेटरी चुन लिया गया। वकील साहब सदर, चौकी कला का बूढ़ा, मुहर्रिर और मोहल्ले के दूसरे मोतबर लोगों का ख्याल था सुंदरलाल से ज़्यादा जानिफशानी के साथ इस काम को कोई और ना कर सकेगा। शायद इसलिए कि सुंदरलाल की अपनी बीवी अगवा हो चुकी थी और उसका नाम था भी लाजवंती। चुनांचा प्रभात फेरी निकालते हुए जब सुंदरलाल बाबू, उसका साथी रसालू और नेकी राम वगैरह मिलकर गाते हथलाइया कमलानी लाजवंती दे बूटे, तो सुंदरलाल की आवाज़ एकदम बंद हो जाती और वो खामोशी के साथ चलते चलते लाजवंती की बाबत सोचता। जाने वो कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी, हमारी बाबत क्या सोच रही होंगी, वो कभी आएंगी भी या नहीं। और पथरीले फर्श पर चलते चलते इसके कदम लड़खड़ाने लगते। और अब तो यहाँ तक नौबत आ गई थी कि उसने लाजवंती के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। उसका गम अब दुनिया का गम हो चुका था। उसने अपने दुख से बचने के लिए लोक सेवा में अपने आप को गर्क कर दिया। उसके बावजूद दूसरे साथियों की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए उसे ये ख्याल ज़रूर आता, इंसानी दिल कितना नाजुक होता है, ज़रा सी बात पर उसे ठेस लग सकती है। वो लाजवंती के पौधे की तरह है जिसकी तरफ हाथ भी बढ़ाओ तो खमला जाता है। लेकिन उसने अपनी लाजवंती के साथ बसलूकी करने में कोई भी कसर ना उठा रखी थी। वो उसे जगह बेजगह उठने बैठने, खाने की तरफ बेतवज्जी बरतने और ऐसी ही मामूली मामूली बातों पर पीट दिया करता था। और लाजो एक पतली शहतूत की डाली की तरह नाजुक सी देहाती लड़की थी। ज़्यादा धूप देखने की वजह से उसका रंग सांवला हो चुका था। तबीयत में एक अजीब तरह की बेकरारी थी। उसका इज़्तिरार शबनम के इस कतरे की तरह था जो पारा कर उसके बड़े से पत्ते पर कभी इधर और कभी उधर लुढ़कता रहता है। उसका दुबलापन इसकी सेहत की ख़राब होने की दलील न थी, एक सेहतमंदी की निशानी थी। इसे देखकर भारी भरकम सुंदरलाल पहले तो घबराया, लेकिन जब इसने देखा कि लाजो हर किस्म का बोझ, हर किस्म का सदमा, हत्ता के मार पीट तक सहे गुजरती है, तो अपनी बदसलूकी को बतदरीज बढ़ता गया। और इसने इन हदों का ख्याल ही ना रखा जहाँ पहुँच जाने के बाद किसी भी इंसान का सब्र टूट सकता है। इन हदों को धुंधला देने में लाजवंती खुद भी तोहमत साबित हुई थी। क्योंकि वो देर तक उदास ना बैठ सकती थी, इसलिए बड़ी से बड़ी लड़ाई के बाद भी सुंदरलाल के सिर्फ एक बार मुस्कुरा देने पर वो अपनी हंसी ना रोक सकती थी और लपक कर उसके पास चली आती और गले में बाहें डालते हुए कह उठती, फिर मारा तो मैं तुमसे नहीं बोलूँगी। साफ पता चलता था वो एकदम सारी मारपीट भूल चुकी है। गांव की दूसरी लड़कियों की तरह वो भी जानती थी कि मर्द ऐसा ही सुलूक क्या करते हैं, बल्कि औरतों में कोई भी सरकशी करती तो लड़कियां खुद ही नाक पर उंगली रख के कहती, ले वो भी कोई मर्द है भला, औरत जिसके काबू में नहीं आती। और ये मारपीट उनके गीतों में चली गई थी। खुद लाजो गाया करती थी,
میں شہر کے لڑکے سے شادی نہ کروں گی۔ وہ بوٹ پہنتا ہے اور میری کمر بڑی پتلی ہے۔ لیکن پہلی ہی فرصت میں لاجو نے شہر ہی کے ایک لڑکے سے لو لگا لی اور اس کا نام تھا سندر لال، جو ایک بارات کے ساتھ لاجونتی کے گاؤں چلا آیا تھا، اور جس نے دولہا کے کان صرف اتنا سا کہا تھا، تیری سالی تو بڑی نمکین ہے یار، بیوی بھی چٹپٹی ہوں گی۔ لاجونتی نے سندر لال کی اس بات کو سن لیا تھا، مگر وہ بھول ہی گئی کہ سندر لال کتنے بڑے بڑے اور بھدے سے بوٹ پہنے ہوئے ہیں اور اس کی اپنی کمر کتنی پتلی ہے۔ اور پربھات پھیری کے سمے ایسے ہی باتیں سندر لال کو یاد آئی اور وہ یہی سوچتا، ایک بار، صرف ایک بار لاجو مل جائے تو میں اسے سچ مچ ہی دل میں بسا لوں گا اور لوگوں کو بتا دوں گا ان بیچاری عورتوں کے اغوا ہو جانے میں ان کا کوئی قصور نہیں، فسادیوں کی ہوس ناکیوں کا شکار ہو جانے میں ان کی کوئی غلطی نہیں۔ وہ سماج جو ان معصوم اور بے قصور عورتوں کو قبول نہیں کرتا، انہیں اپنا نہیں لیتا، ایک گلا سڑا سماج ہے اور اسے ختم کر دینا چاہیے۔ وہ ان عورتوں کو گھروں میں آباد کرنے کی تلقین کیا کرتا تھا اور انہیں ایسا مرتبہ دینے کی پریرنا کرتا جو گھر میں کسی بھی عورت، کسی بھی ماں، بیٹی، بہن یا بیوی کو دیا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا، انہیں اشارے اور کنائے سے بھی ایسی باتوں کی یاد نہیں دلانی چاہیے جو ان کے ساتھ ہوئی، کیوں نہ کہ ان کے دل زخمی ہے، وہ نازک ہے، چھوئی موئی کی طرح، ہاتھ بھی لگاؤ تو کھملا جائیں گے۔ گویا دل میں بساؤ پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے محلہ ملا شکور کی اس کمیٹی نے کہیں پربھات پھیریاں نکالی۔ صبح 4-5 بجے کا وقت ان کے لیے موزوں ترین وقت ہوتا تھا۔ نہ لوگوں کا شور، نہ ٹریفک کی الجھن، رات بھر چوکیداری کرنے والے کتے تک بجھے ہوئے تنوروں میں سر دے کر پڑے ہوتے تھے۔ اپنے اپنے بستروں میں دبکے ہوئے لوگ پربھات پھیری والوں کی آواز سن کر صرف اتنا کہتے، اوہ وہی منڈلی ہے، اور پھر کبھی صبر اور کبھی تنک مزاجی سے وہ بابو سندر لال کا پروپیگنڈا سنا کرتے۔ وہ عورتیں جو بڑی محفوظ اس پار پہنچ گئی تھی، گوبھی کے پھولوں کی طرح پھیلی پڑی رہتی، اور ان کے خاوند ان کے پہلو میں ڈنٹھلوں کی طرح اکڑے پڑے پربھات پھیری کے شور پر احتجاج کرتے ہوئے منہ میں کچھ منمناتے چلے جاتے، یا کہیں کوئی بچہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھولتا، دل میں بساؤ کی فریادی اور اندوگین پروپیگنڈے کو صرف ایک گانا سمجھ کر پھر سو جاتا۔ لیکن صبح کے سمے کان میں پڑا ہوا شبد بیکار نہیں جاتا، وہ سارا دن ایک تکرار کے ساتھ دماغ میں چکر لگاتا رہتا ہے، اور بعض وقت تو انسان اس کے معنی کو بھی نہیں سمجھتا پر گنگناتا چلا جاتا ہے۔ اسی آواز کے گھر کر جانے کی بدولت ہی تھا کہ انہی دنوں جبکہ مس مردولہ سارا بھائی ہند اور پاکستان کے درمیان اغوا شدہ عورتیں تبادلے میں لائی، تو محلہ ملا شکور کے کچھ آدمی انہیں پھر سے بسانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے وارث شہر سے باہر چوکی کلا پر انہیں ملنے کے لیے گئے۔ مغویہ عورتیں، ان کے لواحقین کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر سر جھکائے اپنے اپنے برباد گھروں پر پھر سے آباد کرنے کے کام پر چل دیے۔ رسالو اور نیکی رام اور سندر لال بابو کبھی مہندر سنگھ زندہ باد اور کبھی سوہن لال زندہ باد کے نعرے لگاتے، حتیٰ کہ ان کے گلے سوکھ گئے۔ لیکن مغویہ عورتوں میں ایسی بھی تھی جن کے شوہروں، جن کے ماں، باپ، بہن اور بھائیوں نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ آخر وہ مر کیوں نہ گئی؟ اپنی عفت اور عصمت کو بچانے کے لیے انہوں نے زہر کیوں نہ کھا لیا؟ کنویں میں چھلانگ کیوں نہ لگا دی؟ وہ بزدل تھی جو اس طرح زندگی سے چمٹی ہوئی تھی۔ سینکڑوں، ہزاروں عورتوں نے اپنی عصمت لٹ جانے سے پہلے اپنی جان دے دی، لیکن انہیں کیا پتا کہ وہ زندہ رہ کر کس بہادری سے کام لے رہی ہے، کیسے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے موت کو گھور رہی ہے، ایسی دنیا میں جہاں ان کے شوہر تک انہیں نہیں پہچانتے۔ پھر ان میں سے کوئی جی ہی جی میں اپنا نام دہراتی، سہاگونتی، سہاگ والی، اور اپنے بھائی کو اس جم غفیر میں دیکھ کر آخری بار اتنا کہتی، تو بھی مجھے نہیں پہچانتا بہاری، میں نے تجھے گودی میں کھلایا تھا رے، اور بہاری چلا دینا چاہتا۔ پھر وہ ماں باپ کی طرف دیکھتا اور ماں باپ اپنے جگر پر ہاتھ رکھے نارائن بابا کی طرف دیکھتے، اور نہایت بے بسی کے عالم میں نارائن بابا آسمان کی طرف دیکھتا، جو دراصل کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور جو صرف ہماری نظر کا دھوکہ ہے، جو صرف ایک حد ہے جس کے پار ہماری نگاہیں کام نہیں کرتی۔ لیکن فوجی ٹرک میں مس سارا بھائی تبادلے میں جو عورتیں لائی، ان میں لاجو نہ تھی۔ سندر لال نے امید و بیم سے آخری لڑکی کو ٹرک سے نیچے اترتے دیکھا، اور پھر اس نے بڑی خاموشی اور بڑے عزم سے اپنی کمیٹی کی سرگرمیوں کو
दो चंद कर दिया। अब सिर्फ वो सुबह के समय ही प्रभात फेरी के लिए ना निकलते, बल्कि शाम को भी जुलूस निकालने लगे और कभी कभी एक आध छोटा मोटा जलसा भी करने लगे, जिसमें कमेटी का बूढ़ा सदर वकील कालका प्रसाद सूफी खनकारों से मिली जुली एक तकरीर कर दिया करता और रिसालो एक पीकदान लिए ड्यूटी पर हमेशा मौजूद रहता। लाउड स्पीकर से अजीब तरह की आवाज़ें आती। फिर कहीं नेकी राम मुहर्रिर चौकी कुछ कहने के लिए उठते, लेकिन वो जितनी भी बातें कहते और जितने भी शास्त्रों और पुराणों का हवाला देते, इतना ही अपने मकसद के ख़िलाफ़ बातें करते और यूँ मैदान हाथ से जाते देखकर सुंदरलाल बाबू उठता, लेकिन वो दो फुकरों के अलावा कुछ भी ना कह पाता। उसका गला रुक जाता, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते और वो हादसा होने के कारण वो तकरीर ना कर पाता। आखिर बैठ जाता, लेकिन मजमे पर एक अजीब तरह की खामोशी छा जाती और सुंदरलाल बाबू की इन दो बातों का असर, जो कि इसकी दिल की गहराइयों से चली आती, वकील कालका प्रसाद सूफी की सारी नासिहाना फसाहत पर भारी होता। लेकिन लोग वही रो देते, अपने जज्बात को आसूदा कर लेते और फिर खाली उस जहन घर लौट जाते। एक रोज़ कमेटी वाले सांझ के समय भी प्रचार करने चले आए और होते होते क़ादामत पसंदों के गढ़ में पहुंच गए। मंदिर के बाहर पीपल के एक पेड़ के इर्द गिर्द सीमेंट के थड़े पर कई श्रद्धालु बैठे थे और रामायण की कथा हो रही थी। नारायण बाबा रामायण का वो हिस्सा सुना रहे थे जहाँ एक धोबी ने अपने धोबन को घर से निकाल दिया था और उससे कह दिया, मैं राजा रामचंद्र नहीं जो इतने साल रावण के साथ रह आने पर भी सीता को बसा लेगा, और रामचंद्र जी ने महासतवंती सीता को घर से निकाल दिया, ऐसी हालत में जबकि वो गर्भवती थी। क्या इससे भी बढ़कर रामराज का कोई सबूत मिल सकता है? नारायण बाबा ने कहा, यह है रामराज, जिसमें एक धोबी की बात को भी इतनी ही कदर की निगाह से देखा जाता है। कमेटी का जुलूस मंदिर के पास रुक चुका था और लोग रामायण की कथा और श्लोक का वर्णन सुनने के लिए ठहर चुके थे। सुंदरलाल आखिरी फुकरे सुनते हुए कह उठा, हमें ऐसा रामराज नहीं चाहिए बाबा। चुप रहो जी, तुम कौन होते हो? खामोश। मजमे से आवाज़ें आई और सुंदरलाल ने बढ़कर कहा, मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। फिर मिली जुली आवाज़ें आई, खामोश, हम नहीं बोलने देंगे। और एक कोने में से ये भी आवाज़ आई, मार देंगे। नारायण बाबा ने बड़ी मीठी आवाज़ में कहा, तुम शास्त्रों की मान मर्यादा को नहीं समझते सुंदरलाल। सुंदरलाल ने कहा, मैं एक बात तो समझता हूँ बाबा, रामराज में धोबी की आवाज़ तो सुनी जाती है, लेकिन सुंदरलाल की नहीं। अमीर लोगों ने जो अभी मारने पर तुले थे अपने नीचे से पीपल की गोलेरी हटा दी और फिर से बैठते हुए बोल उठे, सुनो सुनो सुनो। रिसालो और नेकी राम ने सुंदरलाल बाबू को ठौका दिया और सुंदरलाल बोले, श्री राम नेता थे हमारे, पर यह क्या बात है बाबा जी? उन्होंने धोबी की बात को सत्य समझ लिया, मगर इतनी बड़ी महारानी के सत्य पर विश्वास ना कर पाए। नारायण बाबा ने अपनी दाढ़ी की खिचड़ी पकाते हुए कहा, इसलिए कि सीता इनकी अपनी पत्नी थी। सुंदरलाल, तुम इस बात की महानता को नहीं जानते। हाँ बाबा, सुंदरलाल बाबू ने कहा, इस संसार में बहुत सी बातें हैं जो मेरी समझ में नहीं आती, पर मैं सच्चा रामराज उसे समझता हूँ जिसमें इंसान अपने आप पर भी जुल्म नहीं कर सकता। अपने आप से बेइंसाफ़ी करना इतना ही बड़ा पाप है जितना किसी दूसरे से बेइंसाफ़ी करना। आज भी भगवान राम ने सीता को घर से निकाल दिया है, इसलिए कि वो रावण के पास रह आई है। इसमें क्या कसूर था सीता का? क्या वो भी हमारी बहुत सी माँओं बहनों की तरह एक छल और कपट का शिकार ना थी? इसमें सीता के सत्य और असत्य की बात है या राक्षस रावण के वहशीपन की, जिसके 10 सर इंसान के थे लेकिन एक और सबसे बड़ा सर गधे का था। आज हमारी सीता निर्दोष घर से निकाल दी गई है। सीता, लाजवंती और सुंदरलाल बाबू ने रोना शुरू कर दिया। रिसालो और नेकी राम ने तमाम वो सुर्ख झंडे उठा लिए जिन पर आज ही स्कूल के छोकरों ने बड़ी सफाई से नारे काट के चिपका दिए थे, और फिर वो सब सुंदरलाल बाबू जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चल दिए। जुलूस में से एक ने कहा, महासती सीता जिंदाबाद। एक तरफ से आवाज़ आई, श्री रामचंद्र की, और फिर बहुत सी आवाज़ें आई, खामोश खामोश। और नारायण बाबा की बहनों की कथा अकारत चली गई। बहुत से लोग जुलूस में शामिल हो गए, जिसके आगे आगे वकील कालका प्रसाद और हुक्म सिंह मुहर्रिर चौकी कला जा रहे थे, अपनी बूढ़ी छड़ियों को ज़मीन पर मारते और एक फातिहाना सी आवाज़ पैदा करते हो।
اور ان کے درمیان کہیں سندر لال جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ابھی تک آنسو بہہ رہے تھے۔ آج اس کے دل کو بڑی ٹھیس لگی تھی اور لوگ بڑے جوش کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گا رہے تھے، ہتلائیا کملاسنی لاجونتی دے بوٹے۔ ابھی گیت کی آواز لوگوں کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ابھی صبح بھی نہیں ہو پائی تھی اور محلہ ملا شکور کے مکان 414 کی بدھوا ابھی تک اپنے بستر میں کربناک سی انگڑائیاں لے رہی تھی کہ سندر لال کا گرائی لال چند، جسے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے سندر لال اور خلیفہ کالکا پرساد نے راشن ڈیپو دے دیا تھا، دوڑا دوڑا آیا اور اپنی گاڑی کی چادر سے ہاتھ پھیلائے ہوئے بولا، بدھائی ہو سندر لال۔ سندر لال نے میٹھا گڑ چلم میں رکھتے ہوئے کہا، کس بات کی بدھائی لال چند؟ میں نے لاجو بھابھی کو دیکھا ہے۔ سندر لال کے ہاتھ سے چلم گر گئی اور میٹھا تمباکو فرش پر گر گیا۔ کہاں دیکھا ہے؟ اس نے لال چند کو کندھوں سے پکڑتے ہوئے پوچھا اور جلد جواب نہ پانے پر جھنجھوڑ دیا، واگا کی سرحد پر۔ سندر لال نے لال چند کو چھوڑ دیا اور اتنا سا بولا، کوئی اور ہوں گی؟ لال چند نے یقین دلاتے ہوئے کہا، نہیں بھیا، وہ لاجو ہی تھی، لاجو۔ تم اسے پہچانتے بھی ہو؟ سندر لال نے پھر سے میٹھے تمباکو کو فرش پر سے اٹھاتے اور ہتیلی پر مسلتے ہوئے پوچھا، اور ایسا کرتے ہوئے اس نے رسالوں کو چلم حکے پر سے اٹھا لی اور بولا، بھلا کیا پہچان ہے اس کی؟ ایک تیندولا تھوڑی پر ہے، دوسرا گال پر۔ ہاں ہاں، اور سندر لال نے خود ہی کہہ دیا، تیسرا ماتھے پر۔ وہ نہیں چاہتا تھا اب کوئی خدشہ رہ جائے، اور ایک دم اسے لاجونتی کی جانے پہچانی جسم کے سارے تیندولے یاد آ گئے جو اس نے بچپنے میں اپنے جسم پر بنوا لیے تھے، جو ان ہلکے ہلکے سبز دانوں کی مانند تھے جو چھوئی موئی کے پودے کے بدن پر ہوتے ہیں، اور جس کی طرف اشارہ کرتے ہی وہ کملانے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح ان تیندولوں کی طرف انگلی کرتے ہی لاجونتی شرما جاتی تھی اور گم ہو جاتی تھی، اپنے آپ میں سمٹ جاتی تھی، گویا اس کے سب راز کسی کو معلوم ہو گئے ہو اور کسی نامعلوم خزانے کے لٹ جانے سے وہ مفلس ہو گئی ہو۔ سندر لال کا سارا جسم ایک انجانے خوف، ایک انجانی محبت اور اس کی مقدس آگ میں پھنکنے لگا۔ اس نے پھر سے لال چند کو پکڑ لیا اور پوچھا، لاجو واگا کیسے پہنچ گئی؟ لال چند نے کہا، ہند اور پاکستان میں عورتوں کا تبادلہ ہو رہا تھا نا۔ پھر کیا ہوا؟ سندر لال نے اکڑ بیٹھتے ہوئے کہا، کیا ہوا پھر؟ رسالو بھی اپنی چارپائی پر اٹھ بیٹھا اور تمباکو نوشوں کی مخصوص کھانسی کھانستے ہوئے بولا، سچ مچ آ گئی ہے لاجونتی بھابھی؟ لال چند نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، واگا پر 16 عورتیں پاکستان نے دے دی اور اس کے عوض 16 عورتیں لے لی، لیکن ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہمارے والنٹیئر اعتراض کر رہے تھے کہ تم نے جو عورتیں دی ہے ان میں ادھیڑ، بوڑھی اور بیکار عورتیں زیادہ ہیں۔ اس تنازع پر لوگ جمع ہو گئے۔ اس وقت ادھر کے والنٹیئروں نے لاجو بھابھی کو دکھاتے ہوئے کہا، تم اسے بوڑھی کہتے ہو؟ دیکھو دیکھو، جتنی عورتیں تم نے دی ہے ان میں سے ایک بھی برابری کرتی ہے اس کی؟ اور وہاں لاجو بھابھی سب کی نظروں کے سامنے اپنے تیندولے چھپا رہی تھی۔ پھر جھگڑا بڑھ گیا، دونوں نے اپنا اپنا مال واپس لے لینے کی ٹھان لی۔ میں نے شور مچایا، لاجو لاجو بھابھی، مگر ہماری فوج کی سپاہیوں نے ہمیں ہی مار مار کے بھگا دیا۔ اور لال چند اپنی کوہنی دکھانے لگا جہاں اسے لاٹھی پڑی تھی۔ رسالو اور نیکی رام چپ چاپ بیٹھے رہے اور سندر لال کہیں دور دیکھنے لگا، شاید سوچنے لگا، لاجو آئی بھی پر نہ آئی۔ اور سندر لال کی شکل ہی سے جان پڑتا تھا جیسے وہ بیکانیر کا صحرا پھاند کر آیا ہے اور اب کہیں درخت کی چھاؤں میں زبان نکالے ہانپ رہا ہے، منہ سے اتنا بھی نہیں نکلتا، پانی دے دو۔ اسے یوں محسوس ہوا بٹوارے سے پہلے بٹوارے کے بعد کا تشدد ابھی تک کار فرما ہے، صرف اس کی شکل بدل گئی ہے۔ اب لوگوں میں پہلا سا دریغ بھی نہیں رہا۔ کسی سے پوچھو سانبھر والا میں لہنگا سنگھ رہا کرتا تھا اور اس کی بھابھی بنتو، تو وہ جھٹ سے کہتا مر گئے، اور اس کے بعد موت اور اس کے مفہوم سے بالکل بے خبر، بالکل آری آگے چلا آتا ہے۔ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر بڑے ٹھنڈے دل سے تاجر انسانی مال، انسانی گوشت اور پوست کی تجارت اور اس کا تبادلہ کرنے لگے۔ مویشی خریدنے والے کسی بھینس یا گائے کا جبڑا ہٹا کر دانتوں سے اس کی عمر کا اندازہ کرتے تھے۔ اب وہ جوان عورت کے روپ، اس کے نکھار، اس کے عزیز ترین رازو، اس کے تیندولوں کے اشارے عام میں نمائش کرنے لگے۔ تشدد اب تاجروں کی نس نس میں بس چکا ہے۔ پہلے منڈی میں مال بکتا تھا اور بھاؤ تاؤ کرنے والے ہاتھ ملا کر
اس پر ایک رومال ڈال لیتے اور یوں گپتی کر لیتے، گویا رومال کے نیچے انگلیوں کے اشاروں سے سودا ہو جاتا تھا۔ اب گپتی کا رومال بھی ہٹ چکا تھا اور سامنے سودے ہو رہے تھے اور لوگ تجارت کے آداب بھی بھول گئے تھے۔ یہ سارا لین دین، یہ سارا کاروبار پرانے زمانے کی داستان معلوم ہو رہا تھا، جس میں عورتوں کی آزادانہ خرید و فروخت کا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ ازبیک ان گنت عریاں عورتوں کے سامنے کھڑا ان کے جسموں کو ٹوہ ٹوہ کے دیکھ رہا ہے، اور جب وہ کسی عورت کے جسم کو انگلی لگاتا ہے تو اس پر ایک گلابی سا گڑھا پڑ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد ایک زرد سا حلقہ، اور پھر زردیاں اور سرخیاں ایک دوسرے کی جگہ لینے کے لیے دوڑتی ہیں۔ ازبیک آگے گزر جاتا ہے اور ناقابل قبول عورت ایک اعتراف شکست، ایک انفعالیت کے عالم میں ایک ہاتھ سے ازار بند تھامے اور ایک دوسرے سے اپنے چہرے کو عوام کی نظروں سے چھپائے سسکیاں لیتی ہے۔ سندر لال امرتسر سرحد جانے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ اسے لاجو کے آنے کی خبر ملی۔ ایک دم ایسی خبر مل جانے سے سندر لال گھبرا گیا۔ اس کا ایک قدم فوراً دروازے کی طرف بڑھا، لیکن وہ پیچھے لوٹ آیا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ اٹھ جائے اور کمیٹی کے تمام پلے کارڈوں اور جھنڈیوں کو بچھا کر بیٹھ جائے اور پھر روئے، لیکن وہاں جذبات کا یوں مظاہرہ ممکن نہ تھا۔ اس نے مردانہ وار اس اندرونی کشاکش کا مقابلہ کیا اور اپنے قدموں کو ناپتے ہوئے چوکی کلا کی طرف چل دیا، کیوں نہ کہ وہی جگہ تھی جہاں مغویہ عورتوں کی ڈلیوری دی جاتی تھی۔ اب لاجو سامنے کھڑی تھی اور ایک خوف کے جذبے سے کانپ رہی تھی۔ وہی سندر لال کو جانتی تھی، اس کی سوائے کوئی نہ جانتا تھا۔ وہ پہلے ہی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا تھا، اور اب جب کہ وہ ایک غیر مرد کے ساتھ زندگی کے دن بتا کر آئی تھی، نہ جانے کیا کریں گا۔ سندر لال نے لاجو کی طرف دیکھا۔ وہ خالص اسلامی طرز کا لال دوپٹہ اوڑھی تھی اور بائی بکل ماری ہوئی تھی، عادتاً، محض عادتاً۔ دوسری عورتوں میں گھل مل جانے اور بالآخر اپنے صیاد کے دام سے بھاگ جانے کی آسانی تھی، اور وہ سندر لال کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہی تھی کہ اسے کپڑے بدلنے یا دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھنے کا بھی خیال نہ رہا۔ وہ ہندو اور مسلمان کی تہذیب کے بنیادی فرق، دائیں بکل اور بائیں بکل میں امتیاز کرنے سے قاصر رہی تھی۔ اب وہ سندر لال کے سامنے کھڑی تھی اور کانپ رہی تھی، ایک امید اور ایک ڈر کے جذبے کے ساتھ۔ سندر لال کو دھچکا سا لگا۔ اس نے دیکھا لاجونتی کا رنگ کچھ نکھر گیا تھا اور وہ پہلے کے بنسبت کچھ تندرست سی نظر آتی تھی۔ نہیں، وہ موٹی ہو گئی تھی۔ سندر لال نے جو کچھ لاجو کے بارے میں سوچ رکھا تھا وہ سب غلط تھا۔ وہ سمجھتا تھا غم میں گھل جانے کے بعد لاجونتی بالکل مریل ہو چکی ہوں گی اور آواز اس کے منہ سے نکالے نہ نکلتی ہوں گی۔ اس خیال سے کہ وہ پاکستان میں بڑی خوش رہی ہے، اسے بڑا صدمہ ہوا، لیکن وہ چپ رہا، کیوں نہ کہ اس نے چپ رہنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اگرچہ وہ نہ جان پایا اتنی خوش تھی تو پھر چلی کیوں آئی۔ اس نے سوچا شاید ہند سرکار کے دباؤ کی وجہ سے اسے اپنی مرضی کے خلاف یہاں آنا پڑا، لیکن ایک چیز وہ نہ سمجھ سکا کہ لاجونتی کا سانولا ہوا چہرہ زردی لیے ہوئے تھا اور غم، محض غم سے اس کے بدن کی گوشت کی ہڈیوں کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ غم کی کثرت سے موٹی ہو گئی تھی اور صحت مند نظر آتی تھی، لیکن یہ ایسی صحت مندی تھی جس میں 2 قدم چلنے پر آدمی کا سانس پھول جاتا ہے۔ مغویہ چہرے پر پہلی نگاہ ڈالنے کا تاثر کچھ عجیب سا ہوا، لیکن اس نے سب خیالات کا ایک اثباتی مردانگی سے مقابلہ کیا۔ اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے۔ کسی نے کہا، ہم نہیں لیتے مسلمان کی جھوٹی عورت، اور یہ آواز رسالو، نیکی رام اور چوکی کلا کے بوڑھے محرر کے نعروں میں گم ہو کر رہ گئی۔ ان سب آوازوں سے الگ کالکا پرساد کی پھٹتی اور چلاتی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھانس بھی لیتا اور بولتا بھی جاتا۔ وہ اس نئی حقیقت، اس نئی شدھی کا شدت سے قائل ہو چکا تھا۔ یہ معلوم ہوتا تھا آج اس نے کوئی نیا وید، کوئی نیا پران اور شاستر پڑھ لیا ہے اور اپنے اس حصول میں دوسروں کو بھی حصے دار بنانا چاہتا ہے۔ ان سب لوگوں اور ان کی آوازوں میں گھرے ہوئے لاجو اور سندر لال اپنے ڈیرے کو جا رہے تھے، اور ایسا جان پڑتا تھا جیسے ہزاروں سال پہلے کے رام چندر اور سیتا کسی بہت لمبے اخلاقی بنباس کے بعد ایودھیا لوٹ رہے ہیں۔ ایک طرف تو لوگ خوشی کے اظہار میں دیپ مالا کر رہے ہیں اور دوسری طرف انہیں اتنی لمبی اذیت دیے جانے پر تعصب بھی۔ لاجونتی کے چلے آنے پر بھی سندر لال بابو نے اسی شد و مد سے
دل میں بساؤ پروگرام کو جاری رکھا۔ اس نے قول اور فعل دونوں اعتبار سے اسے نبھا دیا تھا، اور وہ لوگ جنہیں سندر لال کی باتوں میں خالی خولی جذباتیت نظر آتی تھی قائل ہونا شروع ہوئے۔ اکثر لوگوں کے دل میں خوشی تھی اور بیشتر کے دل میں افسوس۔ مکان 414 کی بیوہ کے علاوہ محلہ ملا شکور کی بہت سی عورتیں سندر لال بابو سوشل ورکر کے گھر آنے سے گھبراتی تھیں، لیکن سندر لال کو کسی کے اعتنا یا بے اعتنائی کی پرواہ نہ تھی۔ اس کی دل کی رانی آ چکی تھی اور اس کی دل کا خلا پٹ چکا تھا۔ سندر لال نے لاجو کی سورن مورتی کو اپنے دل کی مندر میں استھاپت کر لیا تھا اور خود دروازے پر بیٹھا اس کی حفاظت کرنے لگا تھا۔ لاجو جو پہلے خوف سے سہمی رہتی تھی، سندر لال کے غیر متوقع نرم سلوک کو دیکھ کر آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ سندر لال لاجونتی کو اب لاجو کے نام سے نہیں پکارتا تھا، وہ اسے کہتا تھا دیوی، اور لاجو ایک انجانی خوشی سے پاگل ہوئی جاتی تھی۔ وہ کتنا چاہتی تھی کہ سندر لال کو اپنی واردات کہہ سنائے اور سناتے سناتے اس قدر روئے کہ اس کے سب گناہ دھل جائے، لیکن سندر لال لاجو کی وہ باتیں سننے سے گریز کرتا تھا، اور لاجو اپنے کھل جانے پر بھی ایک طرح سے سمٹی رہتی۔ البتہ جب سندر لال سو جاتا تو اسے دیکھا کرتی اور اپنی اس چوری میں پکڑی جاتی۔ جب سندر لال اس کی وجہ پوچھتا تو وہ نہیں، یوں نہیں، اور نو کی سوا اور کچھ نہ کہتی، اور سارے دن کا تھکا ہارا سندر لال پھر اونگ جاتا۔ البتہ شروع میں ایک دفعہ سندر لال نے لاجونتی کے سیاہ دنوں کے بارے میں صرف اتنا سا پوچھا تھا۔ کون تھا وہ؟ لاجونتی نے نگاہیں نیچی کرتے ہوئے کہا، جمعہ۔ پھر وہ اپنی نگاہیں سندر لال کے چہرے پر جمائے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن سندر لال ایک عجیب سی نظروں سے لاجونتی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ لاجونتی نے پھر آنکھیں نیچی کر لی اور سندر لال نے پوچھا، اچھا سلوک کرتا تھا؟ ہاں۔ مارتا تو نہیں تھا؟ لاجونتی نے اپنا سر سندر لال کی چھاتی پر سرکاتے ہوئے کہا، نہیں، اور پھر بولی، وہ مارتا نہیں تھا، پر مجھے اس سے زیادہ ڈر آتا تھا۔ تم مجھے مارتے بھی تھے، پر میں تم سے ڈرتی نہیں تھی۔ اب تو نہ ماروں گے؟ سندر لال کی آنکھوں میں آنسو مڑ آئے اور اس نے بڑی ندامت اور بڑے تعصب سے کہا، نہیں دیوی، اب نہیں ماروں گا۔ دیوی؟ لاجونتی نے سوچا اور وہ بھی آنسو بہانے لگی، اور اس کے بعد لاجونتی سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی، لیکن سندر لال نے کہا، جانے دو بیتی باتیں، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ اس میں قصور ہے ہمارے سماج کا، جو تجھ ایسی دیویوں کو اپنے ہاں عزت کی جگہ نہیں دیتا۔ وہ تمہاری ہانی نہیں کرتا، اپنی کرتا ہے۔ اور لاجونتی کی من ہی میں رہی۔ وہ کہہ نہ سکی ساری بات اور چپکی دبکی پڑی رہی اور اپنے بدن کی طرف دیکھتے رہی، جو کہ بٹوارے کے بعد اب دیوی کا بدن ہو چکا تھا، لاجونتی کا نہ تھا۔ وہ خوش تھی، بہت خوش، لیکن ایک ایسی خوشی میں سرشار جس میں ایک شک تھا اور وسوسے۔ وہ لیٹی لیٹی اچانک بیٹھ جاتی، جیسے انتہائی خوشی کے لمحوں میں کوئی آہٹ پا کر ایک اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جب بہت سے دن بیت گئے تو خوشی کی جگہ پورے شک نے لے لی۔ اس لیے نہیں کہ سندر لال بابو نے پھر وہی پرانی بدسلوکی شروع کر دی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ لاجو سے بہت ہی اچھا سلوک کرنے لگا تھا، ایسا سلوک جس کی لاجو متوقع نہ تھی۔ وہ سندر لال کی پرانی لاجو ہو جانا چاہتی تھی، جو گاجر سے لڑ پڑتی اور مولی سے مان جاتی، لیکن اب لڑائی کا سوال ہی نہ تھا۔ سندر لال نے اسے یہ محسوس کرا دیا جیسے وہ لاجونتی کانچ کی کوئی چیز ہے جو چھوتے ہی ٹوٹ جائیں گی، اور لاجو آئینے میں اپنے سراپا کی طرف دیکھتی اور آخر اس نتیجے پر پہنچتی کہ وہ اور تو سب کچھ ہو سکتی ہے، پر لاجو نہیں ہو سکتی۔ وہ بس گئی، پر اجڑ گئی۔ سندر لال کے پاس اس کے آنسو دیکھنے کے لیے آنکھیں تھیں اور نہ آہیں سننے کے لیے کان۔ پربھات پھیریاں نکلتی رہی اور محلہ ملا شکور کا سدھارک رسالو اور نیکی رام کے ساتھ مل کر اسی آواز میں گاتا رہا، ہت لائیا کملانی لاجونتی دے بوٹے۔